सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान थे, इससे भी बढ़कर बल्कि फ़ख्र पाकिस्तान। हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उनके शायान शान अल्फाज ही नहीं जिससे इन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा सके। एक अहद था जो तमाम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ रहमतों का नुज़ूल करे उनकी लहद पर, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए उनको। ये दुआ आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर पाकिस्तानी बल्कि हर मुसलमान के लब पर जारी है, उस फ़कीदुल मिसाल शख्स के लिए जिसने पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बनाया, दुश्मन पर ऐसा रोब व दबदबा तारी किया कि इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत का वजूद मिटाने वालों के इरादे खाक में मिल गए। पूरे पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने 1.25 अरब से बड़ी आबादी वाले दुश्मन को खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया हो, जिसने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर कर दिया हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है कि अल्लाह एक तीर के ज़रिए 3 लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। एक तीर बनाने वाला, दूसरा तीर चलाने वाला और तीसरा चलाने वाले को उठा कर तीर देने वाला। इस तनाजुर में इस्लाम के किले के लिए एटम बम बनाने वाले का क्या मकाम व मर्तबा होगा, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। दुनिया इन्हें एटमी साइंसदान के तौर पर जानती है, लेकिन बतौर इंसान भी डॉक्टर साहब अपनी मिसाल आप थे। इतनी बड़ी शख्सियत और इतना मर्तबा और इतना सादा इंसान, गुफ्तगू नबी तुली, शुस्ता अल्फाज के सांचों में ढली, मुजस्सम और हुब्बुल वतनी, उनकी मुजस्सम हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, बुलंद किरदार, बेलौस और बावकार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 13 तलाई तमगों से नवाजा गया। 3 सदारती अवार्ड्स दिए गए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया गया, फिर हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन उनकी ज़ात इन तमगों एजाज़ात से मावरा थी। सितम यह है कि हम उनकी कदर ना पहचान सके। अपनी ज़िंदगी के बारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या तबसरा था, वो उन्होंने इस शेर की सूरत कहा है। गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। आज कौम के इसी सपूत की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान काफ़ी अरसे से वैसे तो अलील थे, लेकिन फिर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अचानक ये ख़बर आई, क्योंकि पहले पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज थे मगर घर चले गए थे, तबीयत उनकी बेहतर थी, लेकिन फिर अचानक उनका इंतकाल हुआ। बिल्कुल उसामा साहब, आज पाकिस्तान हकीकी मायनों में यतीम हो गया। मोहसिन पाकिस्तान थे। आज अगर दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, अगर आज दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ही वजह से है। आज अगर पाकिस्तान सही है, 4 सूबों पर मुश्तमिल है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और न्यूक्लियर एसिड के बानी जो थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। उसामा साहब, मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ आज कि हमने अपने मोहसिन को, जब तक पाकिस्तान है उस वक्त तक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम है, जब तक पाकिस्तान रहेगा उनका नाम रहेगा। और मेरा ये भी यकीन है कि अगर 71 में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होता तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता, यक लख्ती होता। तो ये उनकी अहमियत है। 2015 में इंडियन प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम 2015 में शिलोंग में वो एक लेक्चर दे रहे थे, उस दौरान उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो उस फ़ौरन उनको वहाँ से दिल्ली लाया गया, उनकी जस्द खाकी को। दिल्ली पालम एयर बेस जो एयरपोर्ट था, पालम एयर बेस जो थी, वहाँ पर C-130 उतरा, तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी को जो लोग रिसीव कर रहे थे, उस वक़्त के सदर, नायब सदर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला अरविंदर केजरीवाल थे। वहाँ से उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया उनके घर, दिल्ली में जो उनका घर था वहाँ पर। वहाँ घर पर जो जिन लोगों ने उनको रिसीव किया, उसमें उस वक्त कांग्रेस की जो लीडर थी, हेड थी सोनिया गांधी,
راہل گاندھی، پوری کانگریس کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. انہوں نے ان کے گھر کے باہر ان کو ریسیو کیا اور وہاں پر موجود رہے. وہاں پر گھر والوں نے کہا کہ جی ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کا جو آبائی گاؤں تھا رامیسور، جو کہ جو ہے تامل ناڈو میں ہے، وہاں پر ان کو دفنایا جائے، تدفین کی جائے. تو وہاں پھر شام کو وہاں پر ایک C-130 کے ذریعے سے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو وہاں سے مادری ایئر بیس جو ہے تامل ناڈو میں وہاں بھیجا گیا. مادری ایئرپورٹ پہ ان کو جو ریسیو کیا گیا اس میں تینوں سروسز چیف تھے. اس کے ساتھ وہاں پر ساری فیڈرل لیڈرشپ تھی، پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 2 صوبوں کے گورنر تھے. مادری ایئرپورٹ سے ڈیڈ باڈی ان کے گھر منتقل کی گئی جو رامیسور تھا. وہاں پر اگلے دن جب ان کو دفنایا گیا تو 3.5 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازہ اٹینڈ کیا. وہاں پر پرائم منسٹر ایک مرتبہ پھر موجود تھے، نریندر مودی، 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے، 5 گورنر تھے، تینوں سروسز چیفز تھے، اور اس وقت پورے اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا گیا. اب کل ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کو ہم محسن پاکستان کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان ہے اور وہ پاکستان کا ڈیفنس ہے، انہوں نے پاکستان کے ڈیفنس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ رہنے والی دنیا میں، رہنے والی تاریخ میں پاکستان سیکیور ہے، سیف ہے. آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی، آپ کے پاکستان کے اندر بے تحاشا بلاسٹ ہوئے، سوئسائڈ بومنگ ہوئی، دشمن انڈیا آپ پہ نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان محفوظ ہے تو نیوکلیئر ایسڈ کی وجہ سے. کل ان کا انتقال ہوا. میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ تو چلے، گورنمنٹ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یہاں چلیں، وہ تو نہیں آئے، اپوزیشن سے بھی کوئی نہیں گیا. اگر کوئی گیا تو صرف وزیر اعلیٰ سندھ گئے، جو ایون جب وہ بیمار تھے تو واحد جو کوئی آفیشل جس نے ان کو پھولوں کا گلدستہ بھیجا وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ تھے. تو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ کبھی کسی نے تو اپنے ہیرو کی قدر کی، کسی نے تو ایسے بندے کی قدر کی جس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اس نے پاکستان کے ڈیفنس کو، پاکستان کو انوینسیبل، ناقابل تسخیر بنایا. بالکل صحیح. لیکن غلام رضا صاحب، بڑے کم لوگ ہیں پاکستان میں، بڑے لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے، لیکن ایسا کم ہی ہوگا کہ کسی شخص کے بارے میں سبھی اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہوں اور سبھی کہیں کہ زبردست اور یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں. عبدالقدیر خان صاحب ان میں سے ایک تھے. نہیں، قوم نے تو ان سے بڑی محبت کی اور اسٹیٹ فنرل کی بات ہوئی، ریاستی سطح پر انتظامات ہوئے. یہ کمیاں جو بابر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن ہر پاکستانی ان سے بے تحاشا محبت رکھتا تھا. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا بچہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے دلی محبت رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا. یہ لازوال محبت ہے. ڈاکٹر صاحب بھی اسی طرح سے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے. وہ ایک عالمی سازش کا شکار ہوئے جس کی بنیاد پہ شاید جو کل ان کی رحلت تھی اس موقع پہ اسٹیٹ لیول پہ ان کی جو آخری رسومات تھیں، نماز جنازہ تھا، اس کو وہ اہمیت یا وہ پروٹوکول، وہ چیزیں حاصل نہ ہو سکیں جو کہ ہونی چاہیے تھیں، یا جس طرح سے پوری قوم کو ٹائم دیا جاتا اور وہ ان کا جنازہ ایک روز لیٹ بھی ہو سکتا تھا. پورے پاکستان سے لوگ آتے اور پھر ایک سیریمونیل ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں کو کس طرح سے یاد رکھتے ہیں. لیکن ایک بدقسمتی ہے یہ ہماری. لیکن کوئی بھی اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے یا ان کی جگہ پہ کوئی بھی اور سائنسدان وہ جس طرح کی مرضی اپنے افسانے گھڑتا رہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بچہ اس بات کو جانتا ہے. ہم عینی شاہد ہیں اس وقت کے جب ڈاکٹر صاحب کو انڈائٹ کیا گیا، ان کو ایک بیان پڑھ کے سنانا پڑا، پھر انہیں پارڈن کیا گیا، اور ہم اس رات، ایک کرب کی رات تھی، ہم ادھر اسلام آباد میں ہم موجود تھے، رپورٹنگ کرتے تھے.
تو اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہماری ہوئی. ان کو رنج تھا ان باتوں کا, انہیں بہت رنج تھا اور برملا اظہار بھی کر دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی نہ کسی ایونٹ پہ کہیں مل جاتے تھے تو جو سوال کیا جاتا تھا اس کا برملا جواب دیتے تھے. ایک بڑی اہم اور بہت ہی پیاری بات انہوں نے کی. کسی کا شو تھا, اس میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے 2 جملے کہے. انہوں نے کہا ایک بھوپالی جو ہے, شکر الحمدللہ بھوپالی آج تک کوئی غدار نہیں ہوا. کوئی بھی بھوپالی آج تک غدار نہیں ہوا. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ آج تک بھوپالیوں میں کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا. تو یہ تھی ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اپنے ملک سے محبت. جب بھی کوئی بات کرتے تھے ان کو سب سے پہلے احساس یہ ہوتا تھا کہ میرا ملک سب سے پہلے ہو. میرے ملک کے لیے ہر وقت ان کے لیے دعائیں نکلتی تھی. آج ایک کالم چھپا ہے ان کا, ہفتہ وار کالم چھپتا تھا منڈے کے روز, اور آج وہ پچھلے ہفتے انہوں نے لکھا تھا اور آج وہ چھپا ہے. تو اس کو پڑھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کے نظریات کیا تھے, وہ کیا اس مملکت خداداد کو بنانا چاہتے تھے. پھر یہ بھی ہوا کہ یہاں $5,000 کے اوپر پاکستانیوں کو بھی بیچا گیا اور انہیں اس بات کا بھی غم تھا. وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات بڑی رنجیدہ ہوتے تھے. تو یہ ایک تلخ حقائق ہیں اس طرح کے, لیکن جو قربانیاں صاحب نے دی. ایک چیز جس طرح سے غلام مرزا صاحب بات کر رہے ہیں, کل جنرل شعیب انہوں نے ایک پروگرام میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے زبردستی ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا گیا 2004 میں, جس طرح سے زبردستی ان سے یہ سٹیٹمنٹ دلوایا گیا, اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے تو شاید بہت بڑے بڑے جو چہرے تھے اس وقت کے وہ بے نقاب ہو جاتے, بے لباس ہو جاتے. تو انہوں نے بہت کچھ اپنے اوپر لے کے بہت سارے چہروں کو بچا لیا. پاکستان کو جو عالمی سطح پر جو امیج گندا ہونا تھا اس کو بچا لیا, اپنی ذات کو کنٹروورشل کر لیا, لیکن پاکستان کے نام کو کنٹروورشل نہیں ہونا. یہ بھی ان کی قربانی ہے. لیکن جس طرح وہ پاکستان آئے 1974 میں, جس طرح انہوں نے سب بدلا, سارا پروگرام کی بنیاد رکھی. اس وقت میں نے پڑھا کہ پلوٹونیم کے حوالے سے سوچا جا رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں یورینیم کی انرچمنٹ کرو اور اس سے ہم ایٹم بم کی طرف جائیں گے. پھر وہ بنایا, پھر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جس طرح آگے بڑھا, 1998 پاکستان جس طرح دھماکے کیے. تو ان کی پوری کوشش ہے. اور پھر آخری زندگی میں غلام صاحب چونکہ وقت کم ہے کہ وہ پھر فلاحی کاموں کی طرف بہت زیادہ آگے تھے, ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ آگے تھے. انہوں نے کہا کہ مستقبل پاکستان کا بھی یہ ہے, اور انہوں نے یہ نہیں کہ اپنی ذات تک کسی نالج کو محدود رکھا, انہوں نے پھیلایا. کئی اور عبد القدیر خان بنانے کی کوشش کی, یعنی ایک ادارے کی طرف گئے کہ پاکستان نے مستقبل کی طرف جانا ہے, پاکستان نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے. تو یہ میرا خیال ہے ان کی سب سے بڑی ایک کوشش یا آخری جو وقت میں انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ مستقبل کی طرف انہوں نے کام کیا. اسامہ صاحب, ڈاکٹر عبد القدیر خان ریسرچ لیبارٹریز جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک عہد ختم ہو گیا, میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. وہ عہد ختم نہیں ہوا, وہ عہد کنٹینیو کرے گا. ڈاکٹر عبد القدیر خان, میں نے کہا کہ جب تک یہ دنیا ہے تب تک پاکستان ہے, اور جب تک پاکستان ہے ڈاکٹر عبد القدیر کا عہد قائم رہے گا, ان کا نام زندہ رہے گا. جب تک پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ کا پروگرام ہے اس وقت تک ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہے وہ عوام کے دلوں میں ہے. غلام مرزا صاحب, یہ جو ان کا مشن تھا اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے مشن ان کا انشاءاللہ آپ دیکھیں پھل پھول چکا ہے. اور اگر آپ یہ جو ناقابل تسخیر بنانے کی آج بڑا سینہ ٹھونک کے ہم بات کرتے ہیں اور منیمم ڈیٹرنس لیول کی بات کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ سارا اعتماد, یہ ساری خوبیاں, یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بعد ڈاکٹر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے کیونکہ جو محنت کی تھی پاکستان کے لیے, انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھ لیا کہ بڑے بڑے موقع آئے, بھارت کو ہمت نہ ہوئی پاکستان کی جانب میلی نظر سے دیکھنے کی. میں بڑا پریشان تھا کل ان کے جنازے کے وقت میں. وہی وزیر جو اس وقت ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بڑے اعلان انہوں نے کیے تھے, شیخ رشید صاحب کا میں نام آپ کو کہتا ہوں, اس وقت وہ منسٹر تھے انفارمیشن کے, اور کل وہ بطور انٹیریئر منسٹر ان کے جنازے کے انتظامات کر رہے تھے. اس وقت وہ ان کو شاید غدار یا جو کچھ بھی اس وقت کہا جا رہا تھا, اور کل انہیں
سرکاری اعزاز اور اس کی باتیں ہو رہی تھیں. تو ایک تاریخ ہے, جی زبان ہم پوری طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے, بہت چیزیں ہیں, ملک کی محبت ہے, سب کچھ سامنے ہے, لیکن دل بہت رنجیدہ ہے. اور جو کچھ بھی ہوا جی جی لیکن یہ ہے کہ ان کا مشن انشاءاللہ تعالیٰ جی وہ جو دے گئے ہیں صحیح, یہ صدقہ جاریہ ہے. بے شک, اور وہ ہم جو ان کے لیے دعا کر تعلیمی سکتے ہیں, ادارے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی منزلیں آسان ہم کرے. تو ایک اور جی جی ان کا پرانا محلہ جی جی جو کہ بھاپڑا بازار کے ساتھ ان کی حویلی تھی, جی جی ہم تو وہاں پہ بھی ان کے ہمسائے تھے, اور انہی گلیوں میں ہم بچپن میں پلے بڑھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہاں ان کا رہائش تھی. تو اس کے بعد پھر وہ کراچی سے پہلے ادھر شفٹ ہوئے تھے, پھر اس کے بعد باقی اور مختلف جگہوں پہ, اب وہاں پہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ بنا ہے, اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب نے کوششیں کی ہیں وہاں پہ. ان کی ایک سیاستدانوں کو جب بھی بات کرتے تھے, ایک بات جملہ میں کہوں گا ان کا, وہ کہتے تھے نلکے نالی کی سیاست نہ کرو, سکول بناؤ, کالج بناؤ, عوام کو, لوگوں کو شعور دو, ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے, عوام کو تعلیم دو. یہی ان کا مشن تھا, اور اللہ کرے کہ ہم وہ دن بھی دیکھیں جب پاکستان جو ہے تعلیم کے میدان میں دنیا میں صف اول میں کھڑا ہو. یہی ان کی پھر کوشش ہمیں نظر آتی ہے بعد میں. اب اگر ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر جس طرح انتظامات کیے گئے ان کی تدفین کے, اور جس طرح ہر طرف سے تعزیت کی گئی, اس میں اپوزیشن بھی شامل تھی, سبھی اس میں دکھی نظر آ رہے تھے, ہر کوئی. تو اسی لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اپوزیشن کا جو ایک اجلاس تھا وہ بھی اب ملتوی ہوا ہے, لیکن اس میں یہ کہ مسلم لیگ نون کے سینئر ممبر تھے, ممبر قومی اسمبلی پرویز ملک صاحب, ان کا چونکہ انتقال ہو گیا, ورنہ پی ڈی ایم کا آج سربراہی اجلاس تھا اور اس میں بڑے فیصلے ہونے تھے, اور اس میں یہ چیز بھی سامنے آ رہی تھی کہ جی اب کس طرح سے لانگ مارچ کی طرف جانا ہے. بابر ڈوگر صاحب, ٹائم بہت کم رہ گیا, میرے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں, غلام رضا صاحب سے بھی اس پہ کمنٹ لینا ہے. اب عملی طور پر اپوزیشن ہونے والی ہے سڑکوں پر, جلسے جلوسوں میں, یہ بیسک ایک فیصلہ ہو گیا ہے جس کو اب عملی شکل دینی ہے اپوزیشن. دیکھیں اسامہ صاحب, یہ جو پی ڈی ایم ہے, پہلے تو شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ پارلیمنٹ کی حد تک پہ پارٹی کے ساتھ چلا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے شاہد خان عباسی اور اس کے بعد پھر مریم نواز جو تھی, ان کا پریشر تھا کہ پھر پارٹی سے علیحدہ ہوا جائے, اور مولانا فضل الرحمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے علیحدہ ہو گئے. 2 کے بعد میں ان کا موقف تھوڑا سا سخت ہوا, لیکن مولانا کے لیے ہمیشہ پھر پارٹی کے لیے نرم گوشہ رہا ہے. شہباز شریف جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کی حد تک چاہ رہے ہیں, لیکن اب وہ پی پارٹی کو باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فیملی جو پولیٹکس چل رہی ہے, جس طرح سے مریم اور شہباز شریف کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں, آنے والے الیکشن میں شہباز شریف اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ کا پاپولیرٹی گراف گر رہا ہے, اور پھر پارٹی کا سندھ میں وجود ہے تو نون لیگ وہاں پر کمزور ہے, اور نون لیگ اگر پنجاب میں ہے تو پارٹی یہاں پر کمزور ہے, اور ساؤتھ پنجاب میں وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کوئی بینیفٹ ملے, تو کسی حد تک وہ پہ پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. مریم اور شاہد خان عباسی کی شدید مخالفت کے باوجود تو کل 2 چیزیں ڈسکس ہوئیں. اچھا, ایک تو موجودہ چیفز کی جو تعیناتی ہوئی, اور جو ریسنٹلی جو ڈی جی جو یہاں پر تعیناتیاں ہوئی ہیں آرمی میں, اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اور پھر پارٹی کا اس میں رول, اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. جو کہ یہ 1-on-1 میٹنگ تھی, لیکن جو تھوڑی بہت ہی چیزیں سامنے آئی ہیں, جو تھوڑی بہت ڈسکشن میں آئی ہیں, چیزیں سامنے آئی, اس میں یہی تھا کہ دونوں میں کسی حد تک اس چیز پہ اتفاق ہوا ہے کہ پھر پارٹی کو پی ڈی ایم میں بھی لایا جائے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے ساتھ چلا جائے. دو کہ مولانا کے اس چیز پر زیادہ تحفظات تھے کہ حکومت حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کسی بھی لیول پہ کسی بھی سطح پہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ سیکنڈلی یہی تھا کہ مولانا, آپ کو پتہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور کی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, گورنمنٹ کے خلاف کیمپین سٹارٹ کی جانی چاہیے. تو یہ مین چیزیں تھیں, اور اس پہ کافی چیزوں پہ اتفاق ہوا. اسی پر اب غلام صاحب, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ بکی ہوئی ہیں یہ اپوزیشن جماعتیں اور منافق ہیں, تو وہ کہاں سے پھر اس میں آئیں گے؟ یہ لانگ مارچ اور یہ جو کاروان, اب روڈ کاروان جلد سے, ابھی پشاور میں بیٹھے, فیصل آباد میں بڑا جلسہ, یہ ان کو خود ہی کرنا ہوگا.
دیکھیں پنجاب کی حالت جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہاں یا کے پی کے میں کوئی بہت زیادہ پیپلز پارٹی وہاں اپنا اثر و رسوخ اس وقت جو ہے وہ نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی اتنا لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے. لیکن ایک جو ڈیولپمنٹس ہیں باتیں تو دیکھیں اس طرح کی اس وقت کی جاتی ہیں جب درمیان سے اندر سے کوئی دوستی کی بات چل رہی ہوتی ہے, اوپر سے زہریلی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان زہریلی باتوں میں الجھ جائیں اور نیچے سے جو ٹانکے فٹ ہونے ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی ایک تو جلسے جلوس کی بات ہے کہ جلسے جلوس سے حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے اور نئے انتخابات کی جانب چلا جائے. یہ بالکل آپ نوٹ کر لیں, یہ آپ کے شو کی خبر ہے اور بڑی خبر ہے. ایک تو جلسے جلوس آپشن 1, اچھا, کہ یہ کیے جائیں اور حکومت کو اس طرف لے کے جایا جائے کہ وہ مجبور ہو جائے نئے الیکشنز کی طرف. دوسری بات, اگر یہ آپشن نہیں چلتا تو ایک دو ریلی جلسوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا موڈ ہے, کس طرف چیزیں چل رہی ہیں. تو پھر عثمان بزدار صاحب پہلا نشانہ اور دوسرا نشانہ خان صاحب قومی اسمبلی میں. اچھا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لیا جائے گا, مولانا بھی ہوں گے. اب یہ دو چیزیں ہیں. اچھا, ان چیزوں کو پہلی چیز نہیں تو دوسری, اچھا, دوسری میں ہر بھی دو حال ہیں. میں یہ جی دوسری میں بھی دو ہیں, پہلے عثمان بزدار اور پھر عمران خان. تو یہ ان ہاؤس تبدیلی والی بات تو یہ تو پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی تھی, تو یہ تو پیپلز پارٹی کی طرف پھر جائیں گے. لانگ مارچ اور استعفوں کا کیا ہوگا؟ وہ نہیں, وہ چیزیں اس وقت کچھ اور تھیں, اس وقت کچھ چیزیں اور ہیں. اب نئے سرے سے الائنمنٹس ہو رہی ہیں, نئے سرے سے بات چیت ہو رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی کہ کس طرح سے چلنا ہے اور کیسے آگے جو ہے وہ بات کرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ مختلف ہوگا؟ پہلے مولانا نے لانگ مارچ بھی کر کے دیکھ لیا, اس کے بعد بڑے بھرپور جلسے جلوس ہوئے, لیکن وہ لاہور میں بالکل ہی پھر وہ خاتمہ ہی ہو گیا, وہ بات نہیں بن سکی, پھر پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی, لڑائی پھٹا. نہیں, لوگ اب کیونکہ اب ایک بات ذہن میں رکھیں نا, اب مہنگائی, بے روزگاری اور یہ ایشوز ہیں. اب اگر پی ڈی ایم بھی باہر آنے کے لیے کہتی ہے تو اس کے لیے بجلی, گیس, پانی, آٹا, چینی سب چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھنے, اور اس کے ساتھ صاحب اس وقت بھی یہی نعرے لگائے گئے تھے کہ جی بڑی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. اس وقت بھی یہ وبا کا دور تھا, نعرے اور تھے. آپ سر جی نہ بھولیں, اس وقت نعرے کچھ اور تھے. اس وقت تو ووٹ شوٹ کی عزت اور یہ وہ نعرے تھے. اب نعرے مہنگائی اور بے روزگاری کے ہیں, اور یہ واقعی عوام کے مسئلے ہیں. اس کے لیے عوام باہر بھی آ سکتے ہیں اور باہر ساتھ عوام چل بھی سکتے ہیں. میں نے آپ کو دو چیزیں بتا دی ہیں, بالکل ٹھیک, ان دونوں میں سے دو ہی آپشن ہیں. کو مانتا ہوں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں, وہی ووٹ کو عزت دو اور ہمارا نظریہ اور ہمارا بیانیہ تو ابھی تک وہی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن غلام رضا صاحب کی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ مہنگائی اور بے روزگاری اس پر لے کر نکلیں گے اور اس دفعہ حالات مشکل ہو سکتے ہیں. تو دو چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے پاس بھی ایک بڑا ہتھیار آ گیا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہاتھ لگ گئی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا تحریک انصاف آج بہت خوش ہے, اس کی ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے. فاروق حبیب صاحب اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جی الیکشن نے ہمیں اجازت دے دی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ سورسز کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان تک رسائی کی, اور اس پر انہوں نے بتایا ہے کہ جی پارٹی فنڈنگ ریکارڈ جو ہے وہ اب ہم سارا چیک کروا کے ان دونوں پارٹیز کا اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک انہوں نے کہا جی نون لیگ کے 7 اور پیپلز پارٹی کے 12 ایسے اکاؤنٹ نکل آئے ہیں جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے تھے. تو بابو ڈوگر صاحب, یہ وہی بات ہوتی ہے جو شروع میں ہمارے پروگرام میں بھی کافی ڈسکس ہوتی رہی کہ یہ جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو پھر سب کے راز کھلیں گے, اور وہی ہو رہا ہے. اب وہ گئے تحریک انصاف کے خلاف تھے, اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی راز پتہ لگ رہے ہیں. اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اکاؤنٹ تک ابھی رسائی دی ہے اور ان کو رسائی ملتے ساری پتہ چل گیا کہ جناب نون لیگ کے 7 اور پارٹی کے 12 ایسے اکاؤنٹ بھی نکل آئے ہیں. یعنی کہ رسائی ابھی پوری طرح ملی نہیں ہے اور اکاؤنٹ پہلے ہی باہر آ گئے ہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, بالکل یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں, کون سی ایسی یہ جو لگے ہوئے کہ جی ہمیں بہت بڑی فتح مل گئی ہے. یہ جو اکاؤنٹس سر یہی بات اپوزیشن کرتی تھی
کہ جی فورن فنڈنگ ان کی، تب وہ کہتے ہیں جی اس پر ختم کر دیں، یہ بین ہی ہو جائے یہ جناب، یہ تحریک انصاف. میری اسامہ صاحب سن لیں، یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان تک ایکسیس ہر ایک کا حصہ، ہر ایک کا رسائی جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے. آپ اپلیکیشن دیں، آپ کو دے دی جائے گی. اتنا عرصہ کیوں لگ گیا پھر؟ اتنا عرصہ پھر کیوں لگ گیا؟ عقل لیٹ سے آئی ہے تو عقل لیٹ سے آئی ہے تو اس کا قصور میں ہی، آپ تو نہیں ہے. یہ ان کو دیں وہاں سے چھپانے کی چیز تو ساری پارٹیاں دے دیتی ہیں. ایسی چیز چھپانے والی ہے جو چیز الیکشن کمیشن کو دے دی گئی اس میں کیا چیز چھپانے والی ہے؟ وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، پبلک وہ سب کے پاس ہے. جو یہ جو جتنے بھی پارٹی فنڈنگ ہے اس کو کسی اس پر پھر اس تک ہر ایک کی ایکسیس ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کرنا چاہے تو آپ کو بھی مل جائے گا. اگر کرسٹل کلیئر ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ بھی، تحریک انصاف بھی جس طرح کہہ رہی ہے جو اس کے خلاف تو گئے تھے، تو پھر گھبرانے کی بات تھی. وہ پہلے ہی دے دیتے، یہ دے دیتے کہ دیکھو یہ ہمارے سورسز ہیں، یہاں سے ہماری فنڈنگ ہوتی ہے، ساری کہانی ختم. وہ جو نہیں سر، ایک سر میری بات سنیں، کیا مینوں ایک گل دسو. جی ایک چیز جب مانگی جائے گی تبھی دے دی جائے گی، یا الیکشن کمیشن خود ہی کہے کہ بھائی یہ سب کے فنڈنگ والے ہیں، کوئی بندہ باہر کھڑا کر دے کہ جی آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، اور جب آپ نے اپلائی کریں گے تو آپ کو ملے گی نا. اچھا، آپ اپلائی کیا انہوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں، ان کی فنڈنگ جو ہے کوئی اس میں غلط چیز نہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. وہ ابھی ان کو دی گئی ہیں، یہ اس کی سکروٹنی کریں گے. اگر ان کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں، کوئی ایسی چیز نکلتی ہے تو وہ لا کے دیں گے. ایک چیز کلیئر کر لیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں کہ وہ اپنے ایسے اکاؤنٹس کو ان کے حوالے کریں گے جو کہ ایسی چیز ہوگی. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے سر، وہ خبر بھی آپ نے تو دی تھی کہ غلام رضا صاحب، وہ یہ خبر بھی تو آئی تھی، بابر صاحب بھی لے کر آئے تھے کہ جی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی ہمیں کہا گیا پارٹی کے فنڈ میں جمع کرا دو پیسے. وہ لوگ بھی تو آئے ہیں سامنے جنہوں نے نون لیگ کے حوالے سے کہا جی ہمیں یہ کہا گیا کہ اچھا جی پیسے دو اور پارٹی فنڈ میں. وہ ان کا کیا ہے؟ اسامہ صاحب بڑی اچھی بات کی ہے بابر ڈوگر صاحب نے. جو بابر ڈوگر صاحب نے کہا ہے یہ خوش ہونے کی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل کو پی ٹی آئی کے جو فارن فنڈنگز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی رسائی مل جانی ہے. یہ تو ایک کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو کر دیا، اب ان کی درخواست پہلے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کارروائی نہیں تھی. اب یہ کیونکہ شادیانے بجائیں گے پھر ان کی دے دی جائے گی. تو ایک چیز. دوسری چیز، ہم نے ایک خبر دی ہوئی ہے آپ کے پاس کہ بڑا اہم فیصلہ ایک آنے والا ہے. 24 گھنٹے تک انتظار کریں. تو آج ذرا ان کو مٹھائی دی ہے، کل کچھ اور چیز دی جائے گی ان کو، اور بڑا زبردست فیصلہ آئے گا. وہ بڑی ایک شخصیت آپ کے صوبے کی، وہاں ان کا نام ہے. اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ہمارے ذرائع نے تو یہ کنفرم کیا ہے کہ آنے والے 24-48 گھنٹوں میں وہ جاری کر دی جائے گی رپورٹ. اچھا، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، تھوڑا سا میٹھا اخلاق ہے نا. کافی حد تک آپ چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ رپورٹ کس حوالے سے ہوگی، کس طرح سے آئے گی؟ کچھ آپ 48 گھنٹے کہہ رہے ہیں، تو یہ کہیں وہ تو نہیں جو نون لیگ رسگلے کھایا کرتی ہے، مٹھائی کھایا کرتی ہے اور اس کے بعد وہ الٹا پڑ جاتا ہے معاملہ؟ اس بار تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں، ابھی تو بھی خوشیاں آج ہی ہیں. کل دیکھیں انشاءاللہ جو رپورٹ آتی ہے تو پھر پتہ چلے گا. ہمیں تو جو ہمارے ریسورسز نے کنفرم کی ہے، وہ رپورٹ اگر کل پبلک ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، تو بڑی ہزیمت اور بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا. پھر اگلی ایک اور چیز بھی آئے گی کہ جو پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں ان تک بھی رسائی اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ ان باقی جماعتوں کو بھی فراہم کی جائیں گی. تو سوالات پھر عارف نقوی، ابراج گروپ اور دس اینڈ دیٹ، پھر بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو آنے والے دنوں میں آپ ذرا دیکھتے جائیں اور پھر خبریں آتی رہیں گی اسلام آباد سے آپ کو. اچھا، یہ کام شروع ہونے لگا اب. تو یہ جو فورن فنڈنگ کا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ تحریک انصاف کو؟ یہ جو الیکشن کمیشن کے پاس ایک دوسرے کے خلاف گئے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں اس سے نکلنا؟ دیکھیں، اگر تو یہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو فالو کر رہی ہوتی تو یہ تھا کہ شاید اس میں کچھ نکلے گا. جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، یہ تو ریسیپروکل گئے ہیں ان کے پیچھے، کیونکہ وہ پیچھے لگے ہوئے تھے بہت عرصے سے. اور اکبر ایس بابر جو ہیں وہ بار بار اکاؤنٹس، 23 اکاؤنٹ، ان کی ڈیٹیلز اور بہت ساری چیزیں وہ دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اس ریکارڈ کو پبلک کیا جائے. ان کی درخواست 2 دفعہ مسترد ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. تو اس کو دیکھ کے
क्योंकि ये फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग वावेला करते थे कि जी ये फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन बात नहीं सुन रहा और ये ओपन नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन और ये शफाफियत नहीं दिखा रहा, सामने रखने चाहिए अकाउंट्स। तो ऐसी उसमें फिर फ़र्रुख हबीब साहब आए, उन्होंने अपना चूरन बेचा अच्छा, और फिर वो वज़ीर मुमलकत भी बन गए और उन्होंने एक दरख्वास्त भी दे दी वहाँ पे, वो दरख्वास्त वो चला रहे हैं। तो जब वो किसी का जवाब के तौर पे कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें उम्मी तौर पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं निकलती हैं, और ज़ाहिर है कि अगर फॉरेन फंडिंग के फैक्ट्स और एक्चुअल एप्लीकेशन देखी जाएँ तो ये अकबर एस बाबर की दरख्वास्त है और उस पे पहले कार्रवाई जो है वो ड्यू है, वो होगी। इनके खिलाफ भी अगर चीज़ें निकलेंगी तो ज़ाहिर सियासी पार्टी हैं तो इनको बाबड़ोगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे पूछताछ होनी चाहिए। मसला ये है इलेक्शन कमीशन का फॉरेन जो फंडिंग है उस हवाले से उनकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है, उनके बड़े क्लियर रूल्स हैं। उस रूल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब आप किन लोगों से फंडिंग, कौन लोग फंडिंग कर सकते हैं, कौन लोग फंडिंग नहीं कर सकते। बाहर से कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग कर सकता है, लेकिन आप कोई वहाँ पर जाकर किसी कंपनी के ज़रिए से या किसी रियासत से, स्टेट से, कंपनी से, ग्रुप से आप फंडिंग नहीं ले सकते। जो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको फंडिंग दे सकते हैं। जिस तरह से आपने शहबाज शरीफ की बात की तो उसमें तो ये है कि जो अभी तक चीज़ें सामने आई कि यहाँ से जो बकौल नैब के या जो भी इदारे जो दस्तावेज़ात बनाई गई हैं ये अभी कोर्ट में साबित होनी है, लेकिन जो बनाई गई वो ये है कि यहाँ से जो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई वो पैसा यहाँ से बाहर जाता था, बाहर से वो ऐसे अकाउंट से जिनके ज़रिए से बाहर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं वो कुछ वहाँ पर ग्रुप्स हैं, कुछ कंपनी हैं जो वहाँ पर लीगल है लंदन में, वो पाकिस्तानियों के पैसे यहाँ पर उनके घरों में भेजती हैं। तो उन्होंने वो पैसे जो थे वो वहाँ से चैनलाइज करके उस अकाउंट से शरीफ फैमिली को भेजे और शरीफ फैमिली ने उन फैमिलियों को अपने तौर पर पैसे पहुँचा दिए, लेकिन वो पैसा जो था वो ये शो किया कि वहाँ के जो पाकिस्तानी उन्होंने हमें फंडिंग भेजी है, तो वो तो फिर पाकिस्तानी ही निकले ना, वो कोई ग्रुप नहीं निकला। वो ये नहीं था कि आपने किसी फॉरेन कंपनी को ये ठेका दे दिया हो, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो कि आप इस पार्टी के लिए वहाँ पर फंडिंग। मुझे तौर पर आपको लगता है तीनों ये बड़ी पार्टी सेफ हैं, कोई तो मसला नहीं हो जाना यहाँ से? नहीं, ऑपोजिशन जो आप कह रही है जलसे जुलूस करो, या जिस तरह गुलाम साहब ने खबर दे दी है कि बुज़दार को पहले गिराओ फिर इमरान खान को गिराओ, अदम एतमाद की तहरीक लाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बहुत वाज़े हैं और अगर किसी पार्टी के पास वाज़े सबूत है कि जनाब इस पार्टी ने फंड रेजिंग की किसी कंपनी से, किसी कंपनी के जरिए से, फिर खतरा तो वो फिर खतरे में है। और आपने अब जो अकबर एस बाबर का जो केस है वो ये है कि पीटीआई ने अमेरिका में एक कंपनी के जरिए से एक कंपनी की खिदमात हायर करके वहाँ पर फंड रेजिंग की है और उस फंड रेजिंग में किन किन लोगों ने फंड दिए हैं वो क्लियर नहीं है। असल इशू ये है अगर नून लीग पे भी ऐसे कोई चार्जेस हैं या फिर पार्टी पे ऐसे चार्जेस हैं कि ऐसे जराए से उनको फंडिंग मिली जो कि इलेक्शन कमीशन के लॉ के अगेंस्ट हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन गुलाम साहब अगर ये अकाउंट्स जो हैं उन्होंने जिस तरह कहा है फ़र्रुख हबीब साहब ने 7 और पीपल्स पार्टी के 12 ऐसे अकाउंट हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया नहीं और उसमें फंडिंग आई हुई है, तो वो तो कह रहे हैं जी हम ये बिलावल भुट्टो, जरदारी, मरियम नवाज के जाली अकाउंट सामने लेकर आएंगे। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है इन पार्टीज़ को, या आपको लगता है कि ये बस ऐसी उन्होंने बात किया है ये इलेक्शन कमीशन में ये सिक्योरिटी से या ये इस तरह के अकाउंट सामने आ जाने से कोई खतरा किसी पार्टी को नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बस सियासी तौर पर खेला जा रहा है? आपने यकीन कर लिया, उन्होंने कह दिया और आपने यकीन कर लिया है। सर मैं तो इसलिए तो कह यार आप ये देखें, नहीं वो इनके वादे और इनकी बातें, इनके आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं और कहाँ से कहाँ तक ये करते आ रहे हैं और फिर बाद में आप देखते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली सूरत हाल है। इसमें भी इसी तरह ही है। वो कौन सा उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, बाहर निकले हैं, एक सियासी बयान दे दिया है। सियासी बयान आपको पता है कि एग्जैजरेट होते हैं। तो तहरीक इंसाफ को तो खतरा नहीं है? देखें ये खतरा तो अब आने वाले दिन जो हैं वो बताएंगे, क्योंकि जब अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त है उसको एक्सेस दी जाएगी जिस तरह इनको एक्सेस दे दी गई है
ان کو بھی دے دی جائے گی, وہ بھی ایلیگیشن سامنے رکھ کے وہ تو نشان لگا دیں گے جن ٹرانزیکشنز کے اوپر انہوں نے کہا تھا تو کیا کہ یہ ٹرانزیکشن غلط ہے, خان صاحب یہ پیسے اپوزیشن واپس جو ہے کریں. وہ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھے گی؟ پہلے بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا, اور جناب کافی زیادہ اس وقت الیکشن کمیشن دباؤ میں بھی آیا نہیں, تھا. الیکشن کمیشن کی طرف نہیں دیکھنے والی. اچھا. الیکشن کمیشن کا تو اپنا کام ہے, وہ تو اپنی سپیڈ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اپنے حساب سے کام کر رہا ہے اور کام کرتا رہے گا. الیکشن کمیشن کا اپنا کام ہے, لیکن جب اپوزیشن نے جو چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان کی آپس میں ان باتوں کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور ہوپ فلی یہی دو آپشنز انہوں نے اڈاپٹ کرنے ہیں, کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان یہ ان دو باتوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. صحیح. چلیں اب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ جی عمران خان صاحب مسلسل انٹرویو دے رہے ہیں, ایک تسلسل کے ساتھ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی انٹرویو ان کا سامنے آتا ہے, اور زیادہ تر جتنی بھی مغربی میڈیا ہمیں نظر آ رہا ہے ان کا سارا فوکس ہمیں نظر آتا ہے افغانستان کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے, اور عمران خان صاحب دو ٹوک واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. آپ نے فوجی حل نکالنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے, طالبان سے بات کی بغیر آپ حل نہیں نکال سکتے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ داعش دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں پوری طرح سے پنپے نہ, یہاں تباہی نہ پھیلائیں اور دوسرے ممالک میں جا کر تباہی پھیلا رہی ہوں, تو کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ افغان طالبان کو سپورٹ کیا جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. کہاں تک یہ باتیں درست ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا جب سے افغانستان کی صورتحال بدلی ہے, امریکہ کا انخلا ہوا ہے, ساری دنیا کے میڈیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. عمران خان صاحب تسلسل سے انٹرویو دیتے نظر آتے ہیں, اور ہر انٹرویو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات بنتی ہے کہ ساری دنیا کے میڈیا کا فوکس یہاں پر ہو جاتا ہے. اب عمران خان صاحب نے برطانوی نشریاتی ادارے مڈل ایسٹ آئی کو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے TTP کے حوالے سے, افغان صورتحال کے حوالے سے کیا بات کہی ہے, اس کا کچھ حصہ دیکھیے. غلام صاحب, اس میں انہوں نے ایک تو جس طرح TTP کے حوالے سے بات کی کہ جی اب کوئی جواز نہیں رہتا, اب ہم امریکہ کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف ایسے ہی وہ ایک بیان بنا کر کہ جی ہم نے یہ امریکہ یہاں پر آ گیا ہے, پاکستان کے ساتھ دے رہا ہے اور ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, تو وہ جواز اب ان کے پاس نہیں رہا. دوسری چیز یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی پناہ گاہ نہ بنے دہشت گردوں کی, داعش کی, تو اور کوئی حل نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہ آپ افغان طالبان کو سپورٹ کریں. کیا یہ باتیں درست ہیں؟ دیکھیے, افغانستان کی صورتحال اپنی جگہ پہ ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان کی فورسز نے بہت قربانیاں دے کر اس ڈیورن لائن کو سیکیور کیا ہے. اب وہ والی صورتحال نہیں ہوگی جس کا خدشہ خان صاحب ظاہر کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ بدامنی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہو سکتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ بھی بات ایک انہوں نے جو کہا کہ واپس اگر 2000 والی پوزیشن پہ طالبان واپس چلے جائیں, یا ان کے اندر کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو اس سوچ کے حامل ہیں, تو ابھی یعنی کہ اس میں سے بھی اگر آپ یہ جملہ دیکھیں کہ ابھی ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں, جو 2000 والی سوچ رکھتے ہیں. جی, یہ بڑا اہم جملہ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں, اب باہر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو انفارمیشن بھی سمجھیں گے, اس کو وہ تھریٹ بھی سمجھیں گے, اور اس کو وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اس جملے کو, وہ ان کے اوپر ہم رلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ بات اس وقت تک ہوتی ہے جب آپ کر نہیں دیتے. جب کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے امانت ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ صورتحال ہے کہ وہ 1989 والا انتشار والا افغانستان بن جائے گا, یا وہ صورتحال ہو جائے گی. ایک طرف ہم یہ وکالت کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک طالبان ہیں, اب یہ ملک کو چلانے کی, ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کنٹراڈکشنز ہیں تھوڑی اس دونوں چیزوں کے اندر, کہ وہاں وہ بھی ہیں, اور اگر وہ بھی ہیں تو یعنی کہ ایک بات کے اوپر ایمفسائز کیا جائے, انسانی حقوق کی بات جو کی جا رہی ہے بالکل اسی کے اوپر ایمفسائز کیا جائے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, معاہدے کے تحت آئے ہیں, پرامن طریقے سے آئے ہیں, اور پھر اب وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ خدا نخواستہ. اور دوسری یہ بات کہ وہاں اگر داعش کو IS کو خطرہ سمجھتا ہے امریکہ اپنے لیے, تو اس کے لیے ایک بڑا جو قوت ہے
وہ طالبان ہیں وہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور وہاں پہ تو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ بھی طالبان کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو ہم ایک دیکھ اور رہے آپ نے وہ نہیں سنوایا، جی کوئی بھی انٹرویو جو آپ پی ایم صاحب دے رہی ہیں، تیسرا انٹرویو ہے، یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ فون آیا کہ نہیں آیا، تو ان لوگوں نے بھی دونوں نے یہ سوال پوچھا تھا، وہ نہیں آپ نے دکھایا، وہ کہہ رہے کہ فون آیا کہ نہیں آیا جو بائیڈن کا، تو وہ یہ سوال بھی ذرا اگر آپ کے پاس ہے تو ذرا سنوائیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو۔ اچھا، اس پہ انہوں نے تو کہا ہے نا کہ نہیں وہ بات ہی نہیں، مطلب جو بائیڈن جو ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کی سن نہیں رہے۔ امریکہ کو بار 2008-9 سے پاکستان نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جی اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، لیکن بس امریکہ کی ایک اپنی انا ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس پر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بابر ڈوگر صاحب، یہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کا اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مین لڑائی اب داعش سے ہو چکی ہے، اور داعش ٹارگٹ کر رہی ہے افغان طالبان کو، اب امریکہ کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہی، تو اس صورتحال میں عمران خان کا کہنا ہے جی جو بائیڈن تو سن نہیں رہے، بات سمجھ نہیں رہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اسامہ صاحب، جو بائیڈن جب اوباما ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے جو بائیڈن جو تھے یا اوباما جو تھے، ان کا پاکستان اور انڈیا کی طرف کا دیکھا جائے تو ان کا جھکاؤ جو تھا وہ واضح طور پر انڈیا کی طرف تھا، اور وہ بھی خاص طور پہ جو چائنا کے خلاف ایک الائنمنٹ تھی، اس میں انڈیا پہ ان کا خصوصی نوازش تھی۔ تو بائیڈن کی بھی آلموسٹ وہی پالیسی ہے کہ وہ ان کا بھی جھکاؤ واضح طور پر انڈیا کی طرف ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کے خلاف انڈیا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اور انڈیا کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ امریکہ جو ہے پاکستان امریکہ کے قریب ہو، اور خاص طور پہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو ویسے بھی جو پاکستان کو پہ فوکس نہیں کرنا چاہتا، تو وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ امریکہ وہاں سے جا چکا ہے، اب امریکہ کا وہاں پر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی رہے، اور وہ اس چیز کو انشور کر کے گیا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہاں پر اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ پھر وہ کل کو اس کو بھی امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، پھر کوئی یہاں پر القاعدہ بن سکتی ہے، پھر کوئی داعش جو ہے تو سر وہ اپنی واپسی کا رستہ رکھ کے گئے ہیں کہ وہ جب صورتحال کو اس طرح کی بننے لگے گی تو دوبارہ واپس آ جائیں گے، پھر ایک دفعہ پھر یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے، تو اس کی وہ بنیاد تو رکھ کر چلے گئے ہیں۔ لیکن سمجھا اس میں ایک اور چیز ہے، عمران خان صاحب نے انٹرویو میں ایک اور بات بھی کہی کہ جناب یہ جو ٹی ٹی پی ہے، خاص طور پر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پشتون ہیں جو افغانستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، اور جو پاکستان کے جو پشتون ہیں وہ جب گورنمنٹ کی پالیسی جو تھی ہم الائے بنے امریکہ کے، تو وہ ناراض ہو گئے اور وہ سارے پشتون ایک سائڈ پہ چلے گئے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں، یہ پشتون محب وطن بھی ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، اور انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، وہ بے تحاشا فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر وہ لڑے بھی ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے پشتون نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے یہاں پر ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس میں پنجابی جو طالبان ہیں آپ وہ کون سے پشتون ہیں؟ خیبر پختونخوا کے پنجابی طالبان کون سے پشتون ہیں؟ تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ ہے جس کی لڑائی ہے۔ صحیح۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، چونکہ ہیڈ لائنز کا وقت ہونے والا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔